अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब, किस्त नंबर 9। आपकी बात गलत नहीं है, मैं खुद भी ये सारी बातें महसूस कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो मेरे इलाके में मीडिया का इतना असर नहीं है, अक्सर लोग अनपढ़ हैं, इसलिए अखबार वगैरह यहाँ बहुत कम आता है। टीवी भी फ़िलहाल इक्का दुक्का घरों में ही मौजूद है और उस पर भी अभी सिर्फ पीटीवी की नशरियात ही देखी जा सकती हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि अगले चंद सालों में ये बोलने वाला तस्वीरी डब्बा सब घरों में पहुँच जाएगा और अनपढ़ मज़ारों के दिमाग भी ख़राब हो जाएंगे। मगर बहरहाल अभी तो बहुत वक्त दूर है, जब आएगा ना तो फिर मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। आपके खलूस और मशवरे के लिए अलबत्ता बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी इफ्तिखार ने जिस तरह शहरियार से इत्तफाक करते हुए गुफ्तगू शुरू की थी, शहरियार बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वो चौधरी को कायल करने में कामयाब हो गया है। लेकिन चौधरी तो एक बार फिर चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसल गया था। ठीक है चौधरी साहब, जो आप मुनासिब समझें। मेरा काम तो सिर्फ आपको मशवरा देना था। आप बहरहाल मुझसे ज़्यादा तजर्बा और सूझबूझ रखते हैं। आप जो फैसला करेंगे ना वही बेहतर होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ आए हुए। कई दूसरे काम भी मेरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, मुझे अभी वो भी देखने हैं। इतनी लंबी मीटिंग के बाद भी चौधरी इफ्तिखार को राह पर ना आते देखकर शहरियार ने मीटिंग को ख़त्म कर देना ही मुनासिब समझा। वैसे वो इस मामले में कतई नाउमीद नज़र नहीं आता था। चौधरी को कायल करने के लिए उसके पास कुछ और भी तरीके मौजूद थे। वक्त आने पर वो अपनी चाल चलकर चौधरी को किसी हद तक सुधार भी सकता था। आज मेरी चौधरी इफ्तिखार आलम शाह से मुलाकात हुई थी। मोतीवाला के बेटे की मौत पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आते थे। शायद कारोबारी नुकसान का खदशा है उन्हें। मोतीवाला अपने बेटे की मौत पर उनसे सख्त नाराज़ है। लगता है चौधरी इफ्तिखार और उसके दरमियान पार्टनरशिप मज़ीद नहीं चल सकेगी। शहरियार ने मुलाकात के लिए आए हुए एसपी के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे ख्याल में मोतीवाला पार्टनरशिप ख़त्म करके अपने ही हक में कुछ ज़्यादा बुरा करेगा। चौधरी इफ्तिखार को तो कोई मसला ही नहीं, उनके पास बेतहाशा दौलत मौजूद है। एक जगह से मामला ख़राब हुआ तो वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे। वो डिस्टर्ब सिर्फ इसलिए हैं कि मोतीवाला के बेटे की मौत उनकी हवेली में वाक़ हुई। चौधरी इफ्तिखार का जो बैकग्राउंड है उसमें मेहमानों को बहुत अहमियत दी जाया करती है। ये लोग मेहमान की जानो माल की हिफाजत करना अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हैं। अब जो लड़के की उनकी हवेली में मौत वाक़ हुई तो उन्हें लगता है कि उनकी साख इस हादसे से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। मोतीवाला के नखरे भी वो अपनी इसी रिवायत की पासदारी की खातिर उठाते नजर आते हैं, वरना उसके वावेला करने या चौधरी इफ्तिखार पर इल्ज़ाम धरने से चौधरी इफ्तिखार का कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। मैंने तो मोतीवाला के बेटे के बारे में मुकम्मल मालूमात करवा ली है। लड़का बेहद बिगड़ा हुआ और बुरी सोहबत का शिकार था। शराब और चर्स के नशे में मुब्तला होने की तस्दीक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी हो चुकी। मालूमात करने से ये भी मालूम हुआ है कि साहिबजादे तालीम के मैदान में भी सख्त नाकामी का शिकार थे। मोतीवाला पैसे के जोर पर अपने बेटे को ज़बरदस्ती आगे बढ़ा रहा था। लड़के की रेड लाइट एरिया में भी मुस्तकिल आमदोरफ्त नज़र आती थी। मोतीवाला अगर चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ ज़बान खोलेगा ना तो उसके और उसके बेटे के भी सारे कच्चे चट्ठे खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी तो सब ने इसलिए खामोशी इख्तियार कर रखी है कि बेचारा मोतीवाला सदमे का शिकार है। अभी इसे छोड़ दो, चुप रहो। एसपी के अंदाजे गुफ्तगू से साफ जाहिर होता था कि वो चौधरी इफ्तिखार के हक में है। आपकी बात में वजन है जनाब। वैसे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस केस पर बहुत तेज़ी और चाबुकदस्ती से काम किया।
ورنہ لوگ پولیس کے محکمے سے ہمیشہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں کام یا تو ہوتا نہیں ہے یا بہت زیادہ سست روی سے ہوتا ہے۔ شہریار نے تعریف کی آڑ میں ایس پی کی اچھے طریقے سے کھچائی بھی کی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں سر، میرا سٹاف بہت محنتی اور دیانتدار ہے، اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کارکردگی کا یہ مظاہرہ دو بڑی شخصیات کے انوالو ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس وقت میری آمد کا مقصد آپ کو ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں بریف کرنا تھا۔ ابھی کچھ دن قبل آپ نے اپنی نگرانی میں دین محمد نام کے ایک شخص کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اس شخص نے الزام لگایا تھا کہ وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے تھانے گیا تھا، لیکن تھانے دار صاحب نے رشوت طلب کی اور نہ دینے پر رپورٹ لکھنے سے انکار بھی کر دیا۔ بیچارے تھانے دار نے اس وقت بھی آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کی تھی، لیکن اسے خدشہ ہے کہ آپ نے اس کی پیش کی گئی صفائی کو تسلیم نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال آپ کے حکم کے مطابق اس نے معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ بھجوا دی ہے۔ آپ ذاتی طور پر اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ رپورٹ خود آپ تک پہنچا دوں۔ ایس پی صاحب نے ایک بند لفافہ شہریار کے سامنے رکھا۔ شہریار لفافہ کھول کر اس میں موجود رپورٹ کو پڑھنے لگا۔ اس رپورٹ کے مندرجات کے مطابق درخواست گزار دین محمد صاحب کا بیان قطعی جھوٹ پر مبنی تھا۔ اس رات اس کے گھر پر کوئی ڈاکہ نہیں پڑا تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا۔ دین محمد نے بیٹی کے اغوا ہونے کی صرف کہانی گھڑی تھی تاکہ گاؤں والوں کے سامنے بیٹی کی شادی سے پہلے اچانک غائب ہو جانے کا کوئی بہتر بہانہ بنا سکے۔ حقیقت میں اس کی بیٹی اپنے ماں باپ کے طے کردہ رشتے سے بالکل خوش نظر نہیں آتی تھی اور اس جگہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی کے کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے سے مراسم تھے۔ لڑکا چونکہ دین محمد کی ذات برادری کا نہ تھا، اس لیے دین محمد اس لڑکے سے بیٹی کا رشتہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے زبردستی اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن شادی ہونے سے پہلے ہی لڑکی اسے جل دے کر نکل پڑی۔ اس نے اپنے آشنا لڑکے کو گھر بلوایا۔ لڑکے کے ساتھ اس کے دو دوست بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے مل کر لڑکی کے بھائیوں کو ایک کمرے میں بند کیا اور دین محمد اور اس کی بیوی کے سامنے جہیز کے سامان اور روپے سمیت لڑکی کو لے کر فرار ہو کر چلے گئے۔ بعد میں دین محمد اور اس کی بیوی نے واویلا مچایا کہ ان کے گھر ڈاکو گھس آئے ہیں اور لڑکی سمیت سب کچھ لوٹ کر چلے گئے، مگر اس بیان میں بالکل بھی سچائی نظر نہیں آتی تھی۔ خود درخواست گزار دین محمد صاحب کا کردار ماضی میں کافی مشکوک رہا تھا۔ دین محمد کی موجودہ بیوی اس کی دوسری بیوی تھی، جو پہلی بیوی کی حقیقی بہن تھی۔ 20-22 سال پہلے اس کی دوسری بیوی، جو کہ اس وقت اس کی سالی تھی، اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اکیلی رہ جانے کے باعث اپنی بڑی بہن کے گھر آ کر رہنے لگی۔ دین محمد اور اس کی بہن کی شادی کو کئی سال گزر جانے کے باوجود ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ دین محمد، جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی سے اچھا خاصا بیزار ہو چکا تھا، جوان العمر سالی کو دیکھ کر کچھ پھسل سا گیا۔ اس نے جانے اپنی بیوی کو کیا کھلایا پلایا کہ اچھی خاصی ہٹی کٹی صحت مند عورت چند مہینوں میں چٹ پٹ ہو گئی۔ دین محمد نے اپنی اور اپنی سالی کی تنہائی کا بہانہ بنا کر فوراً ہی اس سے نکاح کر ڈالا۔ اب وہ اپنے سے کئی برس چھوٹی بیوی کے ساتھ بہت مزے میں رہتا ہے۔ اس کے بچے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے بچوں میں باپ کی خصلت تو آنی ہی تھی۔ چنانچہ بیٹی نے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دھوکہ دہی سے کام لیا اور سب کچھ سمیٹ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ نکلی۔ اب دین محمد حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے چھوٹی کہانی گھڑتا ہے۔ رپورٹ میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے ذاتی خیالات اور تجزیات بھی پیش کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ شہریار نے رپورٹ پڑھنے کے بعد اسے واپس لفافے میں رکھا اور ایس پی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز انکشافات ہیں جناب۔ میں خود دین محمد صاحب کے ساتھ اس کے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں کے دیگر لوگوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ دین محمد کے گھر ڈاکہ پڑا ہے، لیکن اب یہ رپورٹ تو ان کی ساری باتوں کی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ آپ گاؤں والوں کی سادہ لوہی کو نہیں جانتے سر۔ اصل میں وہ بیچارے تو دین محمد کے بیان پر یقین کر کے بیٹھے نا۔ ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ دین محمد ان سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ان میں سے کسی نے بھی آپ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس نے ڈاکوؤں کو دیکھا تھا یا ان کی آوازیں سنی تھی۔ وہ سب تو دین محمد اور اس کی بیوی کے شور مچانے پر اس کے گھر ہی پہنچے تھے نا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اسی پر یقین بھی کر لیا اور آگے سنا بھی ڈالا۔
ایس پی کی دی ہوئی دلیل میں کچھ جان نظر آتی تھی۔ واقعی دین محمد کے پڑوسیوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو دیکھا تھا۔ دین محمد کے اپنے کردار کے بارے میں جن شکوک کا اظہار کیا گیا تھا وہ بھی غلط محسوس نہیں ہوتے تھے۔ دین محمد کی بیوی واقعی اس سے عمر میں کافی چھوٹی نظر آتی تھی۔ شہریار کو خود بھی دین محمد کے بچوں کی عمریں دیکھ کر تھوڑا سا تعجب ہوا تھا۔ دین محمد عمر کے جس حصے میں تھا اس اعتبار سے اس کے بچے کافی چھوٹے تھے، لیکن اب باپ اور بچوں کی عمروں میں اس قدر تفاوت کی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ میں تو خود گاؤں کے لوگوں کی سادہ لوہی پر بہت یقین رکھتا ہوں تارڑ صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد تو مرد، یہاں کی کم عمر لڑکیاں بھی اتنی چال بازی سے کام لے سکتی ہوں گی کہ سگے ماں باپ کو لوٹ کر نکل پڑے۔ شہریار کے لہجے میں حیرت اور افسوس دونوں شامل تھے۔ آج کے دور میں ہر جگہ سب کچھ موجود ہے جناب، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ دین محمد کی بیٹی تو صرف روپے اور زیور لے کر فرار ہوئی نا، لیکن لاہور اور کراچی کے اخبار میں کئی بار آپ نے ایسی خبریں پڑھ رکھی ہوں گی کہ جن کے مطابق لڑکیاں اپنے آشناؤں کے ساتھ مل کر ماں باپ سمیت پورے گھرانوں کو ہلاک کر کے سارا مال و اسباب اور دولت سمیٹ کر فرار ہو کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ نکلی۔ تو بات یہ ہے جناب کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کی اس نوکری جس میں ہم رہتے ہیں نا، ہم نے جتنے انوکھے واقعات دیکھ رکھے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ بھی ناممکن معلوم نہیں ہوتا جناب۔ ان دیہی علاقوں میں اس طرح کے جرائم کی شرح کافی زیادہ ہے۔ بس یہ ہے نا کہ میڈیا کی پہنچ نہ ہونے کے باعث ان تمام معاملات کی تشہیر نہیں ہو پاتی۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو پولیس کے علم میں آتے ہی نہیں یا لائے ہی نہیں جاتے، اور پنچایت خود ہی فیصلہ کر ڈالتی ہے۔ شہریار کی حیرت کے جواب میں ایس پی صاحب نے دلائل مزید دیے۔ شہریار ان دلائل کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایس پی معظم تارڑ عہدے کے اعتبار سے بھلے اس سے بہت نیچے تھا، لیکن اس کی عمر اور ملازمت کا تجربہ بہت زیادہ تھا، مگر ابھی اس کے شکوک و شبہات پوری طرح سے دور بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں تارڑ صاحب، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ دین محمد نے ڈاکوؤں والی کہانی کیوں بنائی؟ اس علاقے میں ڈاکو اپنی سرگرمیاں دکھاتے رہتے ہوں گے نا، جبھی تو دین محمد کے ذہن میں کوئی خیال آیا کہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو ڈاکوؤں کے ساتھ نتھی کر ڈالے۔ ڈاکو کہاں نہیں ہوتے سر، کیرتھر کی پہاڑیاں مشہور ہیں ڈاکوؤں کی پناہ گاہ کے لیے۔ شمالی اور مغربی کوہستانی سلسلوں میں جرائم پیشہ افراد ہمیشہ سے پناہ لیتے ہیں۔ چنجی، لال، سہاڑا، سب جگہ ڈاکوؤں کی آماجگاہیں ملتی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے شہروں کا کیا حال ہے؟ سرعام لوٹ مار مچی پڑی ہے۔ آئے دن بینکوں اور بازاروں میں ڈاکے پڑتے رہتے ہیں۔ ڈاکو بیچ شہر میں رہتے ہیں اور کوئی انہیں پکڑ نہیں پاتا۔ پھر اس علاقے میں ڈاکوؤں کا ہونا کون سی انہونی بات نظر آتی ہے آپ کو؟ یہاں تو بڑی سہولت ملتی ہے انہیں۔ اتنا بڑا جنگل موجود ہے جس میں وہ آسانی سے پناہ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے ان کے اس علاقے میں سرگرم ہونے کی، تو ڈاکو یہاں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں۔ یہاں عام آدمی کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں کہ ڈاکو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کسی گاؤں، دیہات یا کسی قصبے پر حملہ کریں۔ اگر وہ کریں بھی تو ریٹرن میں انہیں بہت زیادہ فائدہ نہیں مل سکے گا۔ وڈیروں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن اول تو وہ اتنے زیادہ بے وقوف نہیں کہ سب کچھ اپنی حویلیوں میں رکھ کر بیٹھے رہیں کہ ڈاکو آئیں اور انہیں کنگال کر کے نکل پڑے۔ دوسرے یہ کہ وڈیروں کے پاس اپنی حفاظت کا معقول انتظام موجود ہے۔ مسلح اور غیر مسلح دونوں طرح کے افراد ان کی حویلیوں کی حفاظت پر مامور نظر آتے ہیں۔ ڈاکو ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ اب جہاں تک دین محمد کے ذہن میں آنے والی کہانی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی اس نے ان اکا دکا واقعات کی بنیاد پر بنائی ہے جن میں ڈاکوؤں کی انوالومنٹ کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک چھوٹے زمیندار کے بیٹوں کی بارات پر اس وقت حملہ ہوا تھا جب وہ لوگ دلہنیں واپس لے کر جا رہے تھے۔ اس موقع پر دونوں دلہنوں کے علاوہ دیگر خواتین کے زیورات وغیرہ بھی لوٹے گئے۔ مردوں سے بھی ان کی نقدی، گھڑیاں اور گلے کی چین وغیرہ اتروا لی گئی تھی۔
پولیس کافی تحقیقات کے باوجود اس واردات کے مجرموں تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ دوسرا واقعہ ایک دیہات میں پیش آیا تھا۔ ایک دیہاتی کی نوبیاہتہ بیوی کو رات کے وقت کچھ لوگ زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے عورت کے ساتھ ساتھ گھر کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا اور جاتے جاتے دیہاتی کو جان سے مار کر چلے گئے۔ پولیس نے جب اس تمام معاملے کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اغوا شدہ عورت کے بیاہ سے پہلے اس کے گاؤں کا ایک آوارہ مزاج شخص اس پر فریفتہ تھا۔ اس نے شادی کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن ظاہر ہے اسے انکار کر دیا گیا تھا۔ گھر والوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک مناسب جگہ طے کر دی تھی۔ اس شادی کے بعد اس کا عاشق غائب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا انتقام اس طرح پورا کیا کہ عورت کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے شوہر کی جان لے لی۔ اس واقعے کے چوتھے روز بعد ہی اغوا شدہ عورت کی کٹی پھٹی لاش گاؤں کے باہر پڑی مل گئی، لیکن دین محمد کی بیٹی کے معاملے میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی تک کہیں سے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ حالات و واقعات بھی یہی بتاتے تھے کہ لڑکی خود اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے۔ اس کیس میں انتقام یا لالچ دونوں ہی نظر نہیں آتے۔ دین محمد کی کسی سے دشمنی نظر نہیں آتی اور اپنی طرف سے چاہے اس نے بیٹی کا جتنا بھی اچھا جہیز جوڑ رکھا ہو، لیکن بہرحال وہ اتنا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ اس کے لالچ میں کوئی ڈاکو اس کے گھر پر جا کر ڈاکہ مارے۔ ایس پی نے شہریار کو مطمئن کرنے کے لیے جواب میں ایک لمبی تقریر جھاڑی، جس سے شہریار کچھ زیادہ متاثر بھی نظر آ رہا تھا۔ اوکے ایس پی صاحب، بہت بہت شکریہ اس معاملے میں بریف کرنے کا۔ میں واقعی دین محمد صاحب کے جھوٹ کو پکڑ نہیں سکا تھا، لیکن بہرحال آپ اس ڈاکوؤں والے معاملے پر ضرور نظر رکھیں گے۔ اگر ہماری حدود میں اس طرح کے مجرم موجود ہیں تو ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ہم یہ کہہ کر بری الزماں نہیں ہو سکتے کہ ڈاکو سب جگہ ہوتے ہیں، سمجھے آپ بالکل فکر مت کریں سر، ہمارا ضلع بالکل محفوظ ہے۔ یہاں ڈاکوؤں کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کبھی وہ کہیں پر ایکٹیو ہوئے تو میرا محکمہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شہریار کی ہدایت کے جواب میں ایس پی صاحب نے اسے یقین دہانی کروائی۔ فی الحال شہریار اس تمام یقین دہانی پر یقین کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو چودھری اشرف شاہ نے اپنی حویلی میں یاد فرمایا ہے۔ اپنے دروازے پر کھڑے شخص کے اس پیغام نے ماسٹر آفتاب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ چودھری اشرف شاہ چودھری افتخار کے سالے کا بیٹا اور اس کا بڑا داماد تھا۔ یہ بات آفتاب کے علم میں تھی، لیکن چودھری افتخار سمیت اس کے اہل خانہ میں سے کبھی بھی کسی نے براہ راست اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر نہ کی تھی۔ براہ راست تو وہ اس کے اسکول کی بھی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اسکول کو غیر مؤثر بنانے کے لیے وہ دوسری طرح کے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کرتے تھے، جن میں اسکول کی عمارت کی توسیع میں رکاوٹ ڈالنا اور دوسرے یہ کہ اپنے مزاروں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا کہ اسکول کی تعلیم ان لوگوں کے لیے قطعی غیر ضروری ہے۔ ان حالات میں چودھری اشرف کی طرف سے بلاوا آنے پر آفتاب احمد کا ذہن سب سے پہلے نئے اے سی کو بھجوائی گئی اپنی درخواست کی طرف چلا گیا۔ اسے خیال آیا کہ کہیں کسی ذریعے سے چودھری اشرف کو اس درخواست کی اطلاع تو نہیں مل گئی، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو کہ نئے اے سی نے اس درخواست کی منظوری کا فیصلہ بھی لے لیا ہے، اس لیے وہ اسے ڈرا دھمکا کر اپنی درخواست واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو اس معاملے کا تعلق براہ راست چودھری افتخار سے بنتا تھا، لیکن آفتاب کے علم میں تھا کہ آج کل چودھری افتخار اپنی حویلی میں پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے بہت الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرے یہ بات بھی ممکن تھی کہ وہ آفتاب احمد جیسے معمولی اسکول ماسٹر سے براہ راست بات کرنا اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتا ہو، اس لیے بھی اس نے اپنے داماد کو یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہو کہ ذرا اس چھوٹے سے اسکول ماسٹر کا دماغ تو درست کر ڈالو، اور داماد صاحب نے دماغ درست کرنے کے لیے اسے اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم بھیج ڈالا ہو۔ کس سوچ میں پڑ گئے ماسٹر صاحب؟ میں نے آپ سے کچھ عرض کیا ہے۔ چودھری اشرف کے پیغمبر نے آفتاب احمد کو سوچوں میں گم دیکھ کر اسے ٹوکا۔ نہیں، بس میں کچھ سوچتا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج چودھری صاحب کو میری اچانک سے کیسے یاد آ گئی۔ یہ تو آپ ان سے ملیں گے نا، تبھی آپ کو معلوم ہوگا، ملازم نے بے نیازی سے جواب دیا۔ یہ تو بالکل تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کس ٹائم بلوایا ہے مجھے چودھری صاحب نے؟ آفتاب نے ملازم سے اتفاق کرتے ہوئے فوراً سوال کیا۔ ٹیم ویم کی کوئی بات نہیں، میں گڈی لے کر آیا ہوں، آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، ملازم نے جواب دیا۔ تو آفتاب کو احساس ہوا کہ معاملہ
یقیناً کوئی سیریس ہے، ورنہ چودھری اشرف اسے یوں ایمرجنسی میں کبھی کال نہیں کرتا تھا۔ اچھا تم یہیں پر ٹھہرو، میں ابھی 5 منٹ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آفتاب نے ملازم سے کہہ کر اپنے رہائشی کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، اسکول کی چھٹی بھی ہو چکی تھی۔ اس کا ساتھی ماسٹر کسی کام سے نکلا ہوا تھا، یعنی صورتحال یہ تھی کہ اگر وہ چودھری اشرف کے بھیجے کارندے کے ساتھ اس کی حویلی چلا جاتا ہے اور وہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس پر چودھری اشرف برہم ہو کر اسے جان سے مار دیتا ہے یا پھر قید میں ڈلوا دیتا ہے، تو کسی کے علم میں بھی نہیں آئے گا کہ ماسٹر آفتاب کہاں چلے گئے۔ ذہن میں گردش کرتے ان تمام خیالات کے ساتھ آفتاب احمد نے تیزی سے لباس بدلا اور پھر کمرے میں موجود اپنی بوسیدہ سی رائٹنگ ٹیبل کے قریب چلا آیا۔ رائٹنگ ٹیبل پر اس کا وہ کالم جو چودھری اشرف کے نمائندے کی آمد سے قبل وہ لکھ رہا تھا ادھورا پڑا نظر آتا تھا۔ آفتاب احمد نے ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس پر مارکر سے بڑا بڑا لکھا، میں چودھری اشرف سے ملنے اس کی حویلی جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ لکھے اور کاغذ کو کلپ بورڈ میں پھنسا کر خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے کم از کم یہ تسلی تھی کہ اگر وہ غائب بھی ہو گیا تو ڈھونڈنے والوں کو اس کا کوئی سراغ تو مل سکے گا۔ باہر چودھری اشرف کا نمائندہ گاڑی میں بیٹھا منتظر نظروں سے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آفتاب احمد کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے گاڑی چلا دی۔ گاڑی چودھری اشرف کی رہائش گاہ کی طرف بڑھنے لگی۔ چودھری اشرف کی رہائش چودھری افتخار کی حویلی سے کافی فاصلے پر تھی۔ پیرا آباد کی بیشتر زمین چودھری افتخار کی ملکیت نظر آتی تھی۔ ان تمام زمینوں کے ساتھ ہی اس کے سالے اور سمدھی کی زمینیں بھی موجود تھیں۔ اپنی زمینوں کی حدود میں ہی اس کی رہائش گاہ بھی موجود تھی، جہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں اشرف، اختر، ان کی بیویوں اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ چودھری اشرف کا نمائندہ ماسٹر آفتاب کو اسی جانب لے جا رہا تھا۔